बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबारक अली और आप देख रहे प्रोग्राम खैबर 88 हमारे खैबर नेटवर्क के इस्लामाबाद मरकज़ से बराह रास्त। नाज़रीन, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो हालात है। एक तो महंगाई का जो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि हर बंदा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में है एक इशू, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हमारे लोगों के जो रोज़गार के जो वसाइल हैं वो इतने हैं नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी जितने भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल उस पर इश्यूज़ हों, वो ज़रा फिर सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा महंगाई का और बेरोज़गारी का जो हमारे मुल्क में है उस पर बात करेंगे। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ासकर और बिलूम पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का जो एक लहर जो चल पड़ी है, और इस साल पाकिस्तान में अब तक ये जो साल अभी जारी है, सितंबर का महीना है, और 80 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ निशाना बनी है और बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी एक अफरियत बन गई है। बल्कि एक कभी इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कभी सुख का सांस लिया हो दहशतगर्दी की वजह से। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या जो इलेक्शंस होंगे वो पुरअमन होंगे, या फिर जो दूसरे मामलात जो चल पड़े हैं उनका क्या तरीक़ेकार, क्या किस तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, इन सारे मामलात पर हम आज इस 1 घंटे में हम इस पर बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब। सेनेटर साहब, शुक्रिया आपके आने का। और इसके अलावा हमारे बहुत ही एक अच्छे दोस्त और हमारे साथी और खैबर पख्तूनख्वा के पुराने वज़ीर इत्तलात अजमल वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत प्रोग्रामों में आप देखते होंगे, बल्कि हम तो समझते हैं कि अजमल वज़ीर साहब खैबर नेटवर्क का ही हिस्सा है, तो आते रहते हैं। अजमल साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं मोहम्मद हुसैन साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगा प्रोग्राम की। ये जो मैंने दहशतगर्दी की जो बात कही है, जब इतनी बेरोज़गारी हो और इतनी मुश्किलात, माली मुश्किलात हो, और महंगाई का तो आप ज़ाहिर है आपने देख लिया। परसों मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने पैसे अदा किए, तो 8,000 रुपये में कोई 22-24 लीटर पेट्रोल डाल के, तो फिर मेरा बजट ही इम्बैलेंस हो गया। अब अगर मैं ये दुकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ तो आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो क्या किस तरह हम आगे, ये मुल्क किस तरह आगे जाएगा अगर ये हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस फोरम पे बुलाया इज़हार ख्याल करने के लिए। मुबारक भाई, ये जो महंगाई का लहर चल रहा है ये तो अज़हर मिन अश-शम्स है। बिल्कुल सबको पता है कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। 2018 से पहले बिल्कुल क्या पोजीशन थी और आज क्या है। बिल्कुल। और इस नाजुक मोड़ पे हमें किसने पहुंचाया? हमारे कैद हज़रत मौलाना फजल रहमान फरमाया करते थे, किसी ने पूछा अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई फिर क्या बनेगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। और वही हो गया कि अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। जितने कर्जे लिए गए हैं जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है, 2018 तक कर्जे एक तरफ, फिर उसके बाद 3.5 साल के दौरान में दूसरी तरफ, और उसके बाद 16 महीने और भी शामिल कर लें। मैं आ रहा हूं इस पे जी। दूसरी तरफ। और ये कर्जे कहां चले गए? कौन से तरक्याती काम हुए इन कर्जों पे? तो ये कर्जे ज़ाहिर है कि सूद पे ले गए, टाइम पे अदा ना किया जाए तो मजीद सूद बढ़ जाता है, फिर अदा ना किया मजीद सूद बढ़ जाता है। अब जाहिर है कि अवाम पे बोझ डालना पड़ेगा महंगाई की सूरत में, ताकि टैक्स लिया जाए या दूसरा कोई ऐसा जरिया हो, बिल्कुल, ताकि वो कर्जे अदा किया जाए। और इस पे हमें साबका हुकूमत पीटीआई वालों ने हम मजबूर किया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरन ये टैक्स बढ़ाना पड़े और महंगाई आ गई। और हैरानगी की बात यह है कि इतने कर्जों के बावजूद हमारे मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना, मुकम्मल नहीं हुआ। सेनेटर साहब, वे आउट क्या नजर आता है? कोई कहते हैं ना कि क्या आपको कोई कहते हैं कि
اینڈ پہ آپ کو کوئی امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کیونکہ ہمارے جو کہتے ہیں پیداوار ہماری کچھ ایز سچ ہے نہیں, ہماری ایکسپورٹ ہے نہیں, ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ دنیا امید پہ قائم ہے. دنیا امید پر قائم ہے. ہاں, کوشش تو جاری ہے. اگر دوبارہ یہی وہی صورتحال 2018 چلے امید کی بات آپ نے کر دی تو یہ اچھی بات ہے. اجمل صاحب, امید پہ دنیا قائم ہے. یہ جو حالات ہیں واقعی بہت دگرگوں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو کرونا کا پینڈیمک کا وہ بھی ایشو تھا, اور جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ پچھلی حکومتیں جو تھی, اس میں ان کی پی ڈی ایم کی 16 مہینے بھی میں اپنی طرف سے شامل کر لیتا ہوں, ان سے بھی مس مینجمنٹس ہوئی. تو آپ کا کیا سمجھنا ہے ان حالات میں؟ کیا یہ واقعتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے جو معاملات ہیں, کیونکہ ابھی نیب کے کیسز کھل گئے, میرے سامنے خبر پڑی ہے اور پروڈیوسر صاحب کہیں گے کہ آپ اس پہ بھی آ جائیں, کیا یہ ثانوی حیثیت اختیار نہیں کر جاتی ان حالات میں جب لوگ اپنے اثاثے بیچ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں؟ جو بنیادی ضرورتیں ان کو پوری کرنے کے لیے اپنے اثاثہ جات, یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے معاشروں میں کہ آپ, کیونکہ یہ سسٹینیبل چیز نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ کوئی شادی بیاہ کے لیے یا پھر کوئی کسی پہ علاج معالجے کا کوئی بوجھ آ جاتا تھا تو پھر کوئی اگر کوئی اس کی کوئی چیزیں ہوتی تھی تو بیچتے تھے. آج کل بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہے. تو کیا جو سینیٹر صاحب نے باتیں کہی ان سے بھی آپ اتفاق کریں گے, یا ان سے پہلے بھی حالات, اور آگے پھر کس طرح ہم نے جانا ہے, اس پر آپ اپنے کامنٹ کریں. دیکھیے مبارک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اور میں بھی کافی عرصے کے بعد آپ کے اسکرین پہ. دیکھیے بنیادی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو 76 سال ہو گئے, اور آپ نے 76 سال جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میرے اور آپ کی عمر میں 1-2 سال کا فرق ہو گیا, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوا ہے, ایک لفظ آپ کو ہمیشہ کانوں کو سنتی ہوئی نظر آ رہی ہو. نازک موڑ سے گزر, نازک موڑ پاکستان. ایگزیکٹلی. اور یہ نازک موڑ ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا ہے, اور اس میں آپ کے بال سفید ہو گئے اور میں کالے کر رہا ہوں, بوڑھے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا اس 76 سالوں میں اس ملک پہ جنہوں نے بھی حکمرانی کی ہے, اس میں سویلین بھی ہے, اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, کیا یہ ملک ان کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا ہے, یا آپ کے کیمرہ مین, یا وہ پروڈیوسر, یا یہ ایک عام پاکستانی کی وجہ سے؟ یہ جو ملک کا ایلیٹ کلب ہے 1% آف کی پوری پاپولیشن کا ہے, یہ اس کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے. اچھا. یہ کسی عام پاکستانی کی وجہ سے نہیں پہنچا ہوا ہے, اور اس میں یہ سب شامل ہے. اور یہ جو 1% ہے, انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے, جب ان کے آپس میں مفادات ٹکراتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں, اور آج کل آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جب ان کے مفادات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو 13 جماعتیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بھی کریں میں بھی کروں, سب خوش. اب جس ملک کی آپ نے اکانومی کی بات کی نا کہ یہ کیوں پہنچے, جس ملک کی پچھلے سال کے اگر فگر تقریباً اٹھائے تو آپ کے $80 ارب کے امپورٹ ہے. سمپل سی بات ہے, میں کوئی نئے ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں بالکل سمپل بات ہے. اور $80 ارب کی آپ کی امپورٹ ہے, اور آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $30 ارب. کتنا بڑا فرق ہے. اچھا, اب اس میں ریمیٹنس آ جاتے ہیں جو آپ کے بیرون ملک پاکستانیوں کے, وہ کبھی 20 ہو جاتا ہے, کبھی 22 ارب کے بیچ فلکچویٹ کرتا ہے اس طرح کا. اچھا, اب یہ جو بیچ والا خسارہ ہے, اس پہ آپ بینک کرپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, اس میں تو کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں چھپا, سمپل چیز ہے بالکل. اس کے لیے آپ جاتے ہیں قرضہ لیتے ہیں. جب آپ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں اور پھر آپ ڈیل کرتے ہیں, مثلا ابھی آپ کا IMF کے ساتھ ڈیل ہوا ہے, یہ کس نے کیے؟ صحیح, بالکل. یہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے والی حکومت نے کیا. انہوں نے جس شرائط پہ کیا ہے, یہاں تک کہ اس پہ ہم نے شکر ادا کیا, ادروائز پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. ٹو بی ویری فرینک یہ. اچھا, جب تو جن حالات پر پہنچ گیا تھا اس سے پہلے تو مجبوری نہیں تھی, کیا تو مجبوری تھی, کر لیا. اب جب وہ کر لیا تو اس میں یہ سارے شرائط موجود ہیں کہ یہ پٹرول, یہ آپ کے بجلی کے بل, اور یہ ساری چیزیں یہ اوپر جانے تھے, اور یہ اوپر جا رہے ہیں. اور یہ جو جھٹکے ہیں, اب اس میں اگر میں کسی کے اوپر یہ الزام لگانا سکوں یار یہ جو ابھی کیئر ٹیکر والے ہیں انہوں نے کیا, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. کوئی کیئر ٹیکر میں ہے, کوئی مستقل ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, یہ وہ پالیسی ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے. اچھا, پھر
آپ کے اوپر اس وقت قرضہ تقریباً $130 ارب ہے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے جی. اب $130 ارب کے اوپر آپ جو یہ قرض لیتے ہیں باہر سے, اس میں آپ صرف سود کے مد میں ایک قرضے وہ جو آپ دے رہے ہیں وہ اتنے بنتے ہیں کہ اوریجنل پیسہ تو آپ کے اوپر اور اس کے اوپر پھر بھی سود بنتا ہے, اور اوپر سے آپ اور قرضہ بھی لے رہے, اور اوپر سے ڈالر بھی مہنگا ہو گیا تو ڈالروں میں. ابھی آپ کو مثال میں دیتا ہوں, ابھی چند دن سے بڑا اچھا کام کیا ہے ہمارے اداروں نے کہ ڈالر کو نیچے لے کر آئے. ہاں وہ زبردستی کا وہ ہے, میرے سسٹینیبل وہ بھی نہیں ہے. اب مبارک صاحب ان بٹوین آپ دیکھیں یہ وٹا سٹا نہیں کہتے, یہ ہو گیا. دوسری طرف آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی. اب اگر ڈالر نیچے آ گیا امپیکٹ اس کا کیا پڑے گا, جبکہ پیٹرول اور ڈیزل آپ نے اوپر کر دی. پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے ساری کی ساری مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہر چیز جو کموڈٹی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے کھانے پینے کے, اس کے اوپر اثر. اچھا کرایہ فوراً بڑھ گئے, چیزیں فوراً بڑھ گئی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک طرف تو معاشی ایسے صورتحال میں, ایسے گرداب میں, اور اس کے اوپر چونچلے دیکھیں. چونچلے کیا ہے؟ سرکاری بجلی کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے فیصلہ کر دیا کہ جن لوگوں کو, پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ختم ہو گیا, یہ جو مفت کی بجلی ہے, مفت کا پیٹرول, مفت کی بجلی, دوسرے مراد سٹاپ کر دیا گیا, یعنی کہ وہ ابھی اس پہ فیصلہ کوئی نہیں ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اپنی ہیں جو ہم نے چونچلے کھیلے ہیں 76 سال میں, اس کا خمیازہ ایک دن بھگتنا تھا اور بھگتیں گے. چلے اس پہ میں اپنا ایک کمنٹ بھی شامل کروں. اپنا جو آپ نے بات کی, جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یا پھر جو ٹیسکوز اور ڈیسکوز اور یہ پھر دوسرے جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں, ان کے ملازمین کو ملا کے تو کوئی 2 ارب روپے کی مفت بجلی وہ استعمال کرتے ہیں منتھلی, تو یہ 24 ارب روپے بنتے ہیں سالانہ. لیکن آپ 2000 ارب روپے آپ نے اس سال کے اینڈ میں دینے ہیں کیپیسٹی چارجز کے, تو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. سینیٹر صاحب, اجمل وزیر صاحب کا کہنا ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے, جب وہ ہوتا ہے تو 13 جماعتوں کی اس نے مثال دی. میں نہیں, یہ بالکل میرا قطعاً یہ مدعا نہیں ہے کہ جو اس نے بات کہی آپ اس کا جواب دیں اور اس کا ٹکراؤ کی طرف جائے, کوئی نہیں. میں وے آف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کی تکلیف تھوڑی کم ہو. اجمل وزیر صاحب آج کل کسی پارٹی کو میرے خیال میں نہیں کرتے, میں نہیں ہوں, کوئی نہیں کرتے. تو بینگ مطلب ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین آپ کہہ سکتے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہے, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان سخت حالات میں عوام کے لیے ساری پارٹیاں ایک اور پی ڈی ایم بن جائے, جس میں پی ٹی آئی بھی بے شک شامل ہو, جس میں ایم کیو ایم بھی ہو, جس میں جتنی بھی آپ کے ساتھ متحارب گروپیں کہہ سکتی ہیں وہ بھی ہو, جس میں بے شک وہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ناراض ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ہو شامل, تاکہ عوام کا کوئی حل ہو. تو اپنے لیڈران میں بدقسمتی سے ہم یہ صلاحیت نہیں دیکھتے. کہ میں غلط ہوں؟ صلاحیت تو ہے لیڈران میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی سارے اکٹھے ہو جائے, کوئی حل نکالے, اس لیے یہ 13 جماعتیں اکٹھے ہو کر حل نکال دیا اور اس کو نکال دیا. اچھا, تو یہ حل ہو گیا مسئلہ؟ اس کو حل ہو رہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو تو نکال دیا بلکہ اندر کر دیا, لیکن کوئی حل تو نظر نہیں آیا. آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, 1-2 دن میں نہیں. بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے. بہت زخم بہت بڑا ہے, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. زخم بہت بڑا ہے, اتنا جلدی نہیں بڑھتا, جتنا جلدی نہیں بڑھتا. تو جس طرح آپ نے کہا کہ سب اکٹھے ہو جائے, تو سب اکٹھے ہو گئے اور اس کو نکال دیا. اب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے, اللہ کرے. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ باہر ممالک سے انویسٹمنٹ یہ ڈر کے کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, صرف اس بنیاد پہ کہ کہیں دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ آئے. اگر دوبارہ آ گیا تو پھر ہمارا جتنے انویسٹمنٹ ہے, جتنے معاہدے ہیں, سب کچھ یہ ڈوب جائیں گے. جس طرح سی پیک کا مسئلہ ہے, آپ کو خود پتہ ہے کہ سی پیک چائنا والے ان سے ناراض تھے. صحیح, ناراض تھے. اس طرح سعودی عرب ان سے ناراض ہے, چائنا ان سے ناراض ہے, امارات ان سے ناراض ہے. تو اب بھی وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ یہ نہ آئے. انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ حالات کنٹرول میں آ جائیں گے.
تو آپ کا سمجھنا ہے کہ الیکشن ہی حل ہے ان حالات کا؟ اگر الیکشن ہو جائے تو الیکشن میں کیا پھر قباحت ہے؟ مطلب کیوں نہ، ایک تو یہ ہے کہ چلے وہ الیکشن کمیشن کا وہ جو ایشو ہے ڈیلیمیٹیشن کا وہ مسئلہ ہے، تو کیا آپ جانے کو تیار ہے کسی؟ بالکل بالکل، ہر وقت ہم تیار ہیں، ہم تو ہر وقت تیار ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مطلب اگر وہ اعلان کر دے کہ اگلے مہینے الیکشن، اعلان کرے، ہم تیار ہیں، ہم روز میٹنگ کرتے ہیں، ہم نے پلاننگ کی ہے، پرسوں بھی مجلس شورا کا میٹنگ تھا اس میں پشاور میں، ہم نے سارا پلاننگ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں میدان بالکل، کھلاڑی تیار ہے، بس ایک سیٹی بجانے کی وہ تیار ہے۔ مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہی فرمایا، ان کے حکم اور ان کی مشاورت سے ہم چل رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ اچھا جی اچھا، یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں جولائی کے مہینے میں، وہ باجوڑ میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا، بہت افسوسناک واقعہ تھا، جس میں مور دین 40 مطلب 40-50 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے، اور ابھی مطلب آف اینڈ آن واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمپین کر پائیں گے؟ جمعیت علماء اسلام بھی اور کچھ دوسری جماعتیں بھی ہیں، تو کمپین کا کوئی آپ کو کوئی ایشو لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے، بالکل لگ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، ہم تیار ہیں، لیکن کمپین کا ایشو لگا ہے، خاص کر ہماری جماعت کو۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے ہماری جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی حافظ حمداللہ صاحب پہ بھی حافظ حمداللہ کسی گروپ کے ساتھ صرف سیاسی جمہوری بندہ تھا، جمہوری بندہ ہے، بالکل۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ ہماری جماعت کو، ہمارے بندوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کون کرتے ہیں؟ یہ سارے یہودی لابی اس کے پیچھے ہے، اچھا، قیدیانی لابی اس کے پیچھے ہے، ہمیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری تو نہیں کر رہے۔ کسی دوسری جماعت کو اللہ نہ کرے، میں نہیں کہہ رہا دوسرے کو جائے، لیکن میں دلیل کے طور پر کہتا ہوں کہ ہم باطل کی نظروں میں ہیں، اچھا، اور ہم باطل کی آنکھوں میں کانٹا بھی ہے، اس لیے ان کی نظروں میں ہے، اور واقعی الیکشن کمپین چلانا ہمارے لیے واقعی مشکل ہے۔ الیکشن کمپین مشکل ہے۔ اجمل صاحب، آج ایک جس طرح وہ جسٹس عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے ایک ڈیسیجن کر لیا، وہ جو کہ جتنے بھی وہ پٹے کھول دیے، بالکل جتنے بھی پرانے وہ مسئلے تھے، تو آج اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیب نے احتساب عدالت میں اس کو جو کیسز ہیں نا وہ دوبارہ بھی کھل گئے ہیں، اور اس میں نواز شریف، آصف علی زرداری اور دوسرے جو پولیٹیشین، کوئی 3-4 سابقہ وزرائے اعظم اور دوسرے بڑے پولیٹیشین اس میں آتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار کیا ہے نیب کا ان حالات کو آپ دیکھتے ہوئے؟ کیا انجینئرنگ کوئی ہو رہی ہے آپ کے؟ کیونکہ لگ تو رہا ہے کہ جس طرح وہ نیب کا ایک پرانا ایک وتیرہ رہا ہے، تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ لیول فیلڈ کی بات بھی کی ہے بلاول صاحب نے، تو اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے، جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے جو مبارک صاحب ہوا ہے، جو جب جسٹس بندیال صاحب نے جو جاتے جاتے کیے، میں تو جب اس کی پورے ٹینیور کو دیکھ کر اگر مجھے اس کا کوئی فیصلہ پسند آیا ہے تو وہ یہی فیصلہ ہے۔ صحیح، کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو فیصلہ تھا نا، اس میں تو پہلی بات یہ کہ 50 کروڑ روپے کا جو لمٹ رکھا گیا تھا کہ نا 50 کروڑ روپے تک آپ کوئی غبن کرو گے تو اس کے بعد آپ کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ صحیح، یعنی اس سے نیچے اگر 49 بھی ہو تو بھی جو ہے نا آپ معاف ہو۔ تو اس کی وجہ سے ایک جو ڈر خوف تھا نیب کا، جو بھی ہے، لیکن نیب کا ایک ڈر خوف تھا جس کی وجہ سے سرکاری مشینری، خصوصاً میں بات کر رہا ہوں سرکاری مشینری کی، جس میں بیوروکریسی اور چیزیں تھی، جو کہ پاکستان میں ٹاپ ٹو باٹم لائن کرپشن تو ہوتی ہے اور اوپن ہوتی ہے، کوئی لیکن اس میں یہ تھا کہ بالکل اس کے بعد جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، یہ جو بالا امینڈمنٹ انہوں نے کر لی، وہ اس کی وجہ سے اس کو ایک ریلیف مل گئی تھی تاکہ وہ مزید کرپشن کر سکے، اور ڈر خوف ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب نے بڑا تیر مارا ہے، جب سے یہ نیب آیا، جب سے یہ آیا، اس کے آج بھی اگر آپ ایکسپینڈیچر اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کی جو ریکوری دیکھ لیں، میرے خیال میں ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے پاکستان کے موجودہ کرائسس میں، کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ مثلاً ہم اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں، وہ صوبے کی ایک وہ ہوتی ہے، اور خاص کر کے پی اور ادھر اس میں تو پولیس کا افسر جو ہوتا ہے وہ اینٹی کرپشن کو زیادہ تر، ہمارے صوبے میں تو ایسا ہے، میرے خیال پنجاب میں بھی ایسا ہوا، تو وہ ہیڈ کرتے۔ ایف آئی اے کی جو جورسڈکشن ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہے، اس کے اور بھی چیزیں۔ تو یہ جو نیب کا ہے، بذات خود میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب کے جو قوانین ہیں پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پہ
یعنی یہ ملک اتنا 130 ارب ڈالر کا جو ہے نا قرضدار ہے، اور ہم نے آئے روز بیک اٹھا کر کبھی دوست ممالک سے ہم پیسے مانگ رہے، کبھی ہم ورلڈ بینک سے، تو کبھی IMF سے، تو کبھی کیا کر رہے۔ اس سمے پاکستان میں تو اس سے سخت قوانین ہونے چاہیے۔ اچھا، اب جو قوانین یہ موجودہ قوانین ہیں، اب اس میں دو باتیں کہ قوانین تو یہ میرے حساب سے بڑے اچھے ہیں، بٹ امپلیمنٹیشن کا پرابلم، امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قوانین کو جو موجودہ جو بحال ہو گئے، اگر اس میں ہم گڈ کپ اور بیڈ کپ کا جو ایک ہمارا ٹریڈیشنلی ایک وہ ہے پاکستان میں کہ جو جب وہ ادھر آ جاتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جب وہ ٹیبل کے اس طرف ہوتا ہے تو وہ بڑا گندا ہوتا ہے، اگر وہ والی چیز بیچ میں سے نکال کر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہترین وقت میرے جو کیلکولیشن کیا، اور اس سے بہترین قانون موجودہ حالت موجودہ وقت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، نگران حکومت ہے اسی کی ٹائم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے کیونکہ ختم اگر ہو گیا، اب پتہ چلے گا کہ کیا اس میں ریویو میں کوئی جاتا ہے۔ اچھا ہاں، کیا؟ کیونکہ دیکھیں جنہوں نے کیا تھا، جنہوں نے یہ امینڈمنٹ کی تھی، وہ تو اس وقت حکومت میں نہیں ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو کیا نگران حکومت ریویو میں جاتی ہے؟ صحیح۔ تو اگر وہ جاتی ہے، پھر دال میں کچھ کالا ہے، کیوں جاتی ہے؟ صحیح۔ تو اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے تو آپ کا ونس فار آل، یعنی میں پھر اگین وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ جو صحیح طریقے والا ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو اور بالکل میرٹ پہ ہو، اور جس نے بھی اس ملک میں ڈاکہ شاکہ مارا ہے یا چوری چکاری کی ہے، اگر اس کو ریکور کرنے کے لیے ان غریب عوام کی، جہاں پہ آپ بھی بات کرتے ہو، میں بھی بات کرتا ہوں، وہاں پہ وہ جو 1% آ جاتا ہے جو پوری آپ کی پاپولیشن کا ہے، وہ مزے میں ہیں۔ بقایا لوگ جو ہے نا اس وقت 2 وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے بچوں کے، آپ کے آدھے بچے وہ سکول میں نہیں ہیں، سکول سے وہ باہر ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کرتے، چلے اکاؤنٹیبلٹی پہ اور ان معاملات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد آتے ہیں اور یہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام خیبر ایٹ 8 میں۔ سینیٹر میاں محمد حسین صاحب، آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے، اجمل صدیق صاحب کا فرمانا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا ایک ایشو ہے کہ مہنگائی کا بھی، یہ قرضے جو چھڑے ہیں اور یہ ساری، اور بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر تو ہم ذرا اپنے خرچے کم کریں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اس سے یہ ہماری جو معیشت ہے اس سے بہت زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی برآمدات ٹھیک کریں، اپنی تجارت کے لیے راستے کھول لیں، اپنے اس ملک کو تھوڑے سے معاملات، اپنے اداروں کو درست کریں، کیونکہ بعض ادارے ایسے ہیں جن کا عوامی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، اگر کوئی مجھے عدالت میں نہ گھسیٹے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک ادارہ ہے جس کو اب بھی مطلب کوئی 20-25 ارب روپے مانگ رہا تھا اور دے دلا کے کسی بینک نے میرے خیال میں اس کو قرضہ دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائے، میں تو نہیں سفر کرتا ہے PIA میں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی کہیں مفت سفر کیا ہو یا کہیں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہو، تو پھر ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کیوں لگتے ہیں ان اداروں پہ جو کہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں؟ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ جو مس مینجمنٹ ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے؟ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا ہے، مس مینجمنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، اور کرپشن جو کرتے ہیں نا وہ بھی ہنر سے کرتے ہیں یہ لوگ۔ جو ان کا اب کرپشن کے لیے جو مینجمنٹ انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں سینیٹر صاحب، یہ اگر اس کے لیے کر لے، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہ ساتھ اس کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر تو یہ مس مینجمنٹ اگر ختم ہو جائے، اداروں کو اگر ٹھیک کیا جائے، ایکسپورٹ بڑھائی جائے، پیداوار کو درست کیا جائے، تو یہ ایک ایشو ہو جاتا ہے۔ بڑے معذرت کے ساتھ سیاستدانوں سے جب بھی ہم ملتے ہیں تو وہ اپوننٹس پہ ہم ان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار کرپشن کرپشن کرپشن، یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ مینجمنٹ پہ کوئی نہیں آتا کہ ہم اب کوئی، کیونکہ لاہ عمل کوئی نہیں دیتا۔ عمران خان بھی آئے تھے، وہ بھی آپ لوگوں پہ الزام، سب پہ الزامات کے، بلکہ نام بھی اس کا ایک الزام تھا اس پہ کہ الزام خان اس کا نام ہے، لیکن اس نے کوئی وے آؤٹ ہمیں نہیں دیا۔ جاتے جاتے آج کل جیل میں ہے، لیکن اب ہمیں کوئی لاہ عمل نظر نہیں آیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسی طرح دوسری جو جماعتیں ہیں، آپ کی جماعت بھی ہے اس میں شامل، آپ کہتے تو ہیں کہ یہودی لابی بھی ہے، دوسری جو ہے نا مخالف لابیاں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی لاہ عمل، کوئی اقتصادی پروگرام، کوئی اقتصادی پلان کسی بھی پارٹی کا ہمیں نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کر
ہم عوام کہہ سکے کہ یار یہ جو جماعت ہے اس کے مینیفیسٹو میں یہ بات شامل ہے کہ اقتصادیات کو ٹھیک کرنا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے حکمران اگر امپورٹ کرتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، اگر ایکسپورٹ کرتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی پلاننگ بناتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، جو اپنے ذاتی مفادات ہو وہی پلان وہ بناتے ہیں۔ ملک کی خاطر ہمارے حکمرانوں نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے ہاتھوں میں حکمرانی آئی ہے کہ میں کیا کہوں، اگر جماعت علماء اسلام کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ خیبر پختونخوا میں جو ہماری حکومت تھی 15-16 مہینے تھی آپ نہیں، یہ ہماری نہیں تھی۔ اب بھی خیبر پختونخوا میں میں ایم اے کا دور بتاتا ہوں، میں ایم اے کا دور آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہماری حکومت تھی بلا اس میں اتحاد کی کسی ہمارے پاور، ہم نے کیا کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کتنے وہ کیا ہم نے ملک صوبے کو ترقی دی ہے، اور کہاں سے کہاں تک نہیں چلایا تھا۔ یہ مثال ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نگران حکومت میں تو ہمارے کوئی وہ نہیں تھا، ہم تو ایک نمک کے برابر ہمارا ایک حصہ تھا، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہماری حکومت آ جائے تو انشاءاللہ جس طرح کے پی کے میں ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام اور کرپشن کو ختم کیا، اس طرح کریں گے مرکز میں بھی۔ ابھی کیا آپ سمجھ، اب بھی تو خیبر پختونخوا میں آلموسٹ آپ کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ ہی کی حکومت ہے میرے ہمارے بندوں کو تو سارے وہ نکال دیا منسٹروں کو، کھانے کا دعویٰ دے کے کہ ہم فارغ ہیں۔ نہیں تو 10-15 منسٹر سب کو نکال دیا جو ہمارے تھے۔ فیصلے تو سارے گورنر صاحب کر رہے جو کہ آپ کا مطلب بڑا گورنر کے ہاتھ میں فیصلے یا وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں فیصلے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل ان حالات میں چلے اجمل صاحب صوبے کے ترجمان رہے ہیں، قانونی طور پہ نہیں چلے صوبے کے ترجمان آپ رہے ہیں اجمل صاحب ٹھیک ٹھاک عرصے تک، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل جو حالات ہیں ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں، یہ گورننس کا فقدان نظر آ رہا ہے، دہشت گرد کھلے عام مطلب کھلے بندوں کہتے ہیں، آپ بھی جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو دہشت گردی کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بس خیبر پختونخوا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا کی جو بات کر رہے ہیں سینیٹر میاں محمد حسین صاحب کی، یہ ہم نے ایم اے کے دور میں قرضے ہم نے ختم کر دیے تھے، ترقیاتی کام بھی ہوئے تھے، پھر بیچ میں سے بریک لگ جاتے ہیں، اس طرح یہ کیوں ہوتا ہے کہ کوئی ترقیاتی کام شروع ہو جاتا ہے پھر بیچ میں سے دوسری حکومت آ کر اس کو بریک کیوں لگاتی ہے، کس طرح کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیے ورک جہاں تک کے پی کے کی صورتحال ہے یا جس طریقے سے یہ پچھلے میں خود بھی حصہ رہا ہوں گورنمنٹ کا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ پشمار سڑے پکار دے دکار سڑے نہ دے پکار، دشمار سڑی پکار دکار سڑی دشمار سڑی پکار دکار سڑی پکار الٹا پشمار سڑے دی تا پکار دے چے بھائی دا سے سڑے بھی چے ایسا بندہ جو ایسا بندہ۔ تو دیکھیں جب آپ کی پرائورٹی یہ بن جاتی ہے تو وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 9 سال تقریباً لگ بھگ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے نا خیبر پختونخوا میں، تو اب وہ جو دو چیف منسٹر صاحبان تھے وہ تو آج کل صحیح وہ ٹیبل کی دوسری طرف آ گئے نا جی، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت عجیب قصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اب میرے خیال میں کہ جب ٹیبل تبدیل کر لے تو پھر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اس چیز پہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا بن جاتا ہے مبارک، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میری اور حافظ صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے لیے، یعنی ہم جو دو بیٹھے ہوئے ہمارے لیے قانون بھی ہے، ہمارے لیے سزا و جزا کا نظام ہے، لیکن اگر ہم اس جگہ پہ چلے جائیں جس جگہ پہ وہ لوگ ہوتے جو اوریجنل ہوتے، اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، وہ ہر جگہ پہ اکوموڈیٹ ہو جاتے اور ہو جاتے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں کل دیکھ رہا تھا، میں صرف ایک مثال آپ کو دے، خیبر پختونخوا میں جو کل بیوروکریسی میں جو بہت بڑا چینج، سارے ڈی سی تبدیل کر دیے، بالکل ڈی سی کمشنر یہ ہوئے۔ اب آپ یقین کریں کہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ امپارشل لوگ لا رہے ہیں تاکہ الیکشن فری۔ دیکھیں سر میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل سارے امپارشل ہیں، اس میں ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے لوگ بھی اس میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو یہ پہلے اگر کوئی کمشنر ایک جگہ کہتا ہمارے دور میں تو
تو اب صرف یہ ہو گیا کہ وہ ڈویژن چینج کیا گیا. ان کمشنر وہ ہے جو پچھلے 5 سال میں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا. اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر سے لوگوں کو تو نہیں لا سکتے, وہی چیز ہے, وہی دال پانی جو ہمارا ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے آفیسرز ہیں انہی کو ہم نے لگانا ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی امپارشل, یہ پھر کوئی مجھے چیلنج کر کے پھر میں بتا دوں گا کہ کتنے امپارشل اور کس طرح آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم پھر اس چیز میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہاں پہ آپ کے ٹاپک کو میں اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہتا. خیر بتا دے تھوڑا سا سوال کیا ہے, سوال مجھے بتا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس کو بھی موقع مل جاتا ہے نا وہ پھر اپنے من پسند لوگوں کو لے آتا ہے. اس کی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ میری یہ لوگ ادھر ہونے چاہیے. یہاں سے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار جب اس کی باری تھی تو اس نے اپنی باری میں کی ہے, جب اس کی باری مثلا ابھی مولانا صاحب نے ٹھیک ہے ابھی ان کے بندے کیبنٹ میں نہیں ہے میرے معلومات کے مطابق, لیکن اس سے پہلے تو ان کے بندے تھے نا, وہ تو خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور ہمیں بھی پتا ہے کہ تھے اس میں تو ANP کے لوگ بھی تھے, اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, اور وہ خود مانتے تھے کہ 3 ہمارے 3 اس کے 9 فلانے کے 9 اس طرح کا کیبنٹ بنا ہوتا ہے. حالانکہ یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ نگران کیبنٹ جس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے بالکل اس میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو؟ بالکل صحیح. خیبر پختونخوا میں رہا ہے. اچھا ابھی بھی خیر اس طرح بھی ابھی بھی جو ہے نا وہ بھی کسی کی نامینیز تو ہے. صرف یہ چینج کیا گیا ہوگا کہ مطلب مبارک صاحب وہ میرے دوست ہیں تو وہ کسی ٹی وی چینل میں ہیں تو اس کو جو ہے نا میں نامینیٹ کرتا ہوں, نامینیٹ کرنے والا میں ہوں, تو وہ چونکہ غیر سیاسی ہے, آپ سیاسی آپ کا بس وہ عہدہ شہدہ نہیں, ادروائز وہ پھر سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن مہربانی کر کے صوبے پہ رحم تو کرو یار. جس در مجھے بتائے کہ میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ساؤتھ وزیرستان سے لے کر بجوڑ تک مجھے کوئی ایک کیبنٹ کا ممبر خیبر پختونخوا کا بتائے کہ وہ گیا ہو, اس نے وہاں پہ کوئی کلی کچہری کی ہو اور اس نے یہ کہا ہو, اون کیا ہو کہ یہ فاٹا کے جو ایکس فاٹا کے لوگ ہیں یہ ہمارا حصہ ہے اور اس ایریا پہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. ایگزیکٹلی یعنی اون نہیں کرتے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب آپ جب اون نہیں کرو گے تخت پشاور, آپ جب اپنے لوگوں کو اون نہیں کرو گے تو پھر وہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں. اب آپ یہ اورکزئی سے ٹھیک ہے جی, اب آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں کہ اورکزئی میں آپ کے پاس کتنے وزیر آئے, کتنے منسٹر آئے, کبھی چیف منسٹر آئے وہاں پہ ابھی کی میں جو بات. دیکھیں ریسپانسبلٹی آپ کو جب آپ بڑی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر پھر ایک ریسپانسبلٹی بھی فکس ہو جاتی ہے. آپ پورا سوال اٹھا رہے ہیں پورے اس جو کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مثلا میں مبارک صاحب آپ کو سمپل بتاؤں, میں یہ کہتا ہوں کہ پشاور ہارٹ ہے خیبر پختونخوا کا, بالکل مردان بھی ہے, سوابی بھی ہے, شہرسادہ بھی ہے, بالکل. لیکن وہاں پہ دیر بھی ہے, وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان بھی ہے, وہاں پہ نارتھ وزیرستان بھی ہے, وہاں پہ اورکزئی بھی ہے, باجوڑ ہے, خیبر ہے, سب ہے. تو جو رولر ہوتا ہے یعنی تخت پشاور پہ جو بھی رولر بیٹھا ہو اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایک نظر سے سب کو دیکھیں اور ان کے جو احساس محرومیاں ہیں جو 76 سال سے ہے ان کو اس وقت ایڈریس کرے, وہاں پہ جائے, ان سے پوچھے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال. وہ گھروں میں اگر بیٹھ کر اور اپنے دفتروں میں بیٹھ کر تخت پشاور میں بیٹھ کر اگر حکمرانی ہے تو پھر کرو. پھر جو ہے نا ہمارے مسائل جب تک آپ لوگوں کو اون نہیں کرو گے, پھر یہ ملیٹنسی والے مسئلے, اگر میں ڈر کے بیٹھ جاؤں ایک دفتر میں اور میں باہر ہی نہ نکلوں تو میں کیسے اس میں اجمل صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تو ٹرولی جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اگر ان کو موقع نہیں ملتا ان کے اپنے عوام کو کہ اپنے جو صحیح حقیقی نمائندگان ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کو حکومت دلائی جائے تاکہ پھر وہ حکمرانی کر سکے صحیح طریقے سے. مثلا مبارک میں صرف ایک دیکھیں, اب سب سے بڑی بدقسمتی ہماری اور ایک دیکھ لے, خیبر پختونخوا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو آپ کے ٹی وی چینل خیبر اٹھاتا ہے نا, بالکل, اور یہ پچھلے کتنے سالوں سے کتنے عرصے سے اٹھاتے ہیں نا مسئلے کو. آپ مجھے بتائیں جو مین سٹریم میڈیا ہے آپ کے خیبر پختونخوا کے یا فاٹا کے یا جو وہاں پہ ہو رہا تھا کتنا اٹھاتے ہیں؟ مطلب پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. یہی ہمارا پرابلم بن جاتا ہے کہ جب پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ملک ہم سب کا ہے,
نہیں اجمل صاحب بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. تو پھر وہاں پہ ایک نظر سے کرنا خیبر چاہیے. پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ تھوڑی سی پرائیورٹی کا ایشو ہے, وہ ایک الگ خیر بلوچستان کی ابھی محرومیاں ختم ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے تو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم بھی وہاں چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے نا ہمارے معزز وہ بھی وہاں کے رہنے والے, چیئرمین سینٹ بھی وہاں کے رہنے والے. ابھی تو ان کے محرومیوں کو ابھی ان کو ایڈریس چلے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے. ایک سوال اٹھایا ہے اس نے پورے نظام پہ اجمل صاحب نے, اور بڑا ویلڈ وہ ہے, ایک آبزرویشن ہے کہ جتنی ابھی بیوروکریسی میں ادھر کاڑ پہ چاڑ ہو رہی ہے, لوگ وہی ہیں لیکن پتہ نہیں کون ڈیسیجنز کر رہا ہے. اور آئندہ ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ اگر تو الیکشن ہو جائے پاکستان میں تو معاملات اس کے مسائل جو ہے نا بڑی خاطر خواہ اس میں کمی آ سکتی ہے اور یہ اپنی پٹڑی پہ آ سکتا ہے نظام. تو ان حالات میں جو اجمل صاحب نے جو باتیں کی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور جتنے عوامی نمائندگان ہوں وہ صحیح انداز میں اس کو انتخاب کا موقع ملے گا اور صحیح لوگ آئیں گے اسمبلیوں میں؟ بڑا سوال ہے یہ. سب سے پہلے تو میں پہلے بات چاہتا ہوں جو ادھوری رہ گئی جی کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, اس طرح قطعا نہیں ہے. خیر وہ تو ایک ڈیفیکٹ حکمرانی کی بات جو چونکہ غلام علی صاحب, غلام علی صاحب تو نگران حکومت کا حصہ نہیں ہے. نہیں نگران کی نہیں میں بات کر رہا تھا, میں نگران کی کر رہا ہوں. اچھا وہ حصہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہماری جماعت کا نہیں ہے. بالکل وہ متفق پی ٹی آئی, اے این پی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جمعیت سب نے اتفاق کیا. چلے اس نے وہ عذرائے تفنن میں نے بات کی ہے کہ آپ نے وہ تو کیا, لیکن میں تو وضاحت کروں گا. چلے ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ کہ سیاسی بندہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کیئر ٹیکر حکومت میں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کا انسان ہو اس کا سیاسی ذہن نہ ہو. صحیح ہے, تھوڑی بہت وابستگی ہوتی ہے, لیکن سرگرم کارکن, سرگرم فیملی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی بہت جو شبہات تھے ہمارے بندوں پہ ان کو بھی فارغ کر دیا. اچھا ان کو جو شبہات تھے ہمارے اتنے نہیں سرگرم کارکن جو تھے, صرف آپ کے نہیں تھے, این پی کے بھی تھے اس میں بڑے سارے. تو یہی چیز ہے ہماری کہ ہماری حکومت نہیں ہے, گورنر جو ہے وہ نگران. چلے سوال پہ سوال پہ یہی کہ مطلب جو اجمل وزیر صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں فری اینڈ فیئر الیکشن کس طرح ہوں گے, اگر اس طرح کی امپارشیلٹی پہ بھی ان کے سوالات ہیں. اور یہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کی بھی میں نے آپ سے کو بات رکھی ہے کہ ان کا بھی کہنا ہے, اور ویسے بھی عالمی فورمز پہ یہ بات ہو کہ حقیقی نمائندگان تک, عوام کے جو حقیقی نمائندگان ہوں ان کو حق نمائندگی ملنی چاہیے, حکومت ان کی آنی چاہیے. تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ ایک فری فیئر الیکشن بھی ہو اور حالات ہیں اس طرح؟ یہ تو پہلے میں نے وضاحت کی کہ یہ الیکشن اس کا حل ہے, اس کی وضاحت, اور ہم تیار بھی ہیں. باقی جو شفاف الیکشن وہ تو بات کی بات ہے کہ شفاف الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ تو بات کی بات ہے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے, کس کے ساتھ. اگر 2018 کی طرح ہو تو پھر تو شفاف ہو, اس کو کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو. اچھا 2018 کی طرح انشاءاللہ امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام بارے اکثر سے کامیاب ہوگی اور ہماری حکومت آئے گی کے پی کے میں انشاءاللہ لازمی, اور اس میں بلوچستان میں, اور کافی نمائندگی ہوگی ہمارے مرکز میں بھی. اس کا میں دعوے سے کہتا ہوں اگر صحیح طریقے سے انتخابات ہوئی, اور یہی اس کا حل ہے. جس طرح وہ بینک کا حوالہ آپ نے دیا, بالکل اسی طرح اس میں متفق ہوں کہ یہی حل ہے, صحیح نمائندگان آ جائے, ملک کے لیے صحیح طریقے سے سوچ لیں, ملک کے لیے یہی بہتر ہے. اجمل صاحب یہ ہمارے جو معاملات ابھی جو چل رہے ہیں, جو آپ نے بھی بتایا, یہ جو بڑی پارٹیوں کا, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر میں بات کروں, ابھی تک بڑے شیر و شکر تھے, بڑے اچھے, تھوڑا سا ابھی فرکشن ہمیں نظر آئی ہے. لیکن بلاول صاحب کا ایک بڑا سوال ہے جو بڑا مجھے بھی کٹک رہا ہے کہ ان کو, نون لیگ کو پتہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے یا ہوں گے بھی کہ نہیں, ان کو بڑی ساری چیزوں کو پتہ ہے. اور ایک دوسرا سوال وہ اٹھاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ذرا اس کی وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ بقول آپ کے اگر سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اس کی کس طرح تشریح کرتے ہیں آپ بلاول صاحب کے ان بیانات کا؟ دیکھیں ایک تو ہے مبارک صاحب, یہ جو ہے اس والی بات جو یہ بلاول کی بات آپ نے کی ہے. اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ اور یہ سارے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. جب ایکنک کی میٹنگ ہوئی تو اس میں متفقہ طور پر یہ مردم شماری پاس ہوئی, بالکل اپروو ہوئی, اور پھر آئین کے مطابق اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوں گے. بالکل ہاں, ٹھیک ہو گیا, بالکل ہاں. اچھا اب اس وقت جو ان کے وزیر اعلیٰ سندھ تھے وہ ایکنک کا حصہ تھے, اس نے اس پہ سائن کر دیا. بالکل ہاں, ٹھیک ہو گیا. اب یہ سارا کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد کیئر ٹیکر تک
एक दूसरे के साथ, वहाँ से थोड़ा सा फिर मसला शुरू हो गया कि जी मेरे बंदे आपके बंदे, तो उनके बंदे मेरे ख्याल में अकोमोडेट कुछ हो गए तो इनके कुछ नहीं हुए। फिर सिंध में वज़ीर आला के ऊपर मसला था, वो कोई और बनना चाह रहा था तो यहाँ पे ये, और इस तरीके से फिर कैबिनेट और वो। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? अब मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी वाले भी अब वो कर रहे हैं जो इससे पहले नून लीग वाले कर रहे थे। अगेन गुड का बैड का। मियां साहब जिस तरह पहले सख्ती और शाबाश, आज आप ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड का वही बैड कह रहा हूँ ये है। अच्छा, मैं इस पूरी कंक्लूजन इस पे है कि इस मुल्क में ये गुड का बैड का वाला काम जब तक खत्म नहीं होता ना, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं। क्या है इम्कान, क्या है अजमल साहब? क्योंकि बहुत ज्यादा गुड का चलता रहा है, चलता लगता है कि चलेगा आगे भी। अच्छा मुबारक, उस पे आप ये देखें कि वहां पे जिस तरह वो कर रहे थे, अब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हमें इस वक्त मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए और मईशत को ठीक करने चाहिए और इलेक्शन और ये सारी चीजें, वो यानी वो जो बिलावल कहता है उसकी बिल्कुल अपोनेंट उसका वो आ जाता है, स्टांस आ जाता है। ये भी मुझे ठीक है, ये भी इस पे भी। लेकिन अब आप मुझे आप ये बताएं कि मैं जितना थोड़ा सा जो मैं जो इस पे सोच रहा हूँ, ये मेरा अपना तजिया, मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उनको पता है बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो वही नकल कर रहे हैं जो इससे पहले नून वालों ने किया और उसमें वो कामयाब रहे। बिल्कुल, वो मतलब बड़े मियां, छोटे मियां और बड़े मियां के बीच कामयाब हुए ना। हाँ, एग्जैक्टली। अब वो भी इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बात आपने की, मसलन आपने जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो या फरवरी में हो, बिल्कुल, अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि इलेक्शन होंगे, इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन हो, अच्छा चल जी इलेक्शन हो गए, इलेक्शन की बात की सिनेरियो पे हम बात नहीं करते। अब भी मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि अगर मरकज में, सूबे में, बलूचिस्तान में, केपी में हमारे वो टारगेट जो हमने रखे हुए अगर वो नहीं आए तो फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये दूसरी सियासी जमातें हैं या इवन पीटीआई वाले हैं या वो है, देखिए ग्राउंड रियलिटी को तो हमें देखना चाहिए, तो क्या वो फिर क्या करेंगे? आप एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में जहां पे हम ये कहते हैं कि सूरत हाल का हल ही इलेक्शन है, मैं कहता हूं कि 100% है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है और जिस तरीके से इलेक्शन हम कराते हैं और उसके बाद जो हमारी सूरत हाल है, तो मसाइल का जहां पे हल है वहां पे मसाइल और ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो क्या, और क्या तरीकेकार तो मैं वही कह रहा हूं। अब इसमें यह है बांग्लादेश मॉडल तो नहीं, मैं बनते कि वो तो आपने हम कहते थे कि टेक्नोक्रेट वो बात हम सुन रहे थे, तो अभी ये जो बैठे हुए तो सारे टेक्नोक्रेट बैठे हुए तकरीबन, सही, हाँ, अभी बैठे हुए तो अब ये ठीक करें हम, मतलब है कि अभी जो ज्यादातर टेक्नोक्रेट, वैसे सुना तो है कि ठीक हो रही है। देखिए वो देखिए वो जहां पे कोई अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मसलन अगर वहां पे, और ये तो कुली डुली बात है, वो अगर कर भी रहा है तो वो तो आर्मी चीफ कर रहा है। अच्छा, ये तो समझते हैं कि आर्मी चीफ क्या, तो यार इसमें कोई दूसरी राय अगर यहाँ पे वैसे बनाने की क्या जरूरत है? मेरी बात, निगरान हुकूमत को बनाने की मुझे एक बात बताए मुबारक, मुझे एक बात बताए कि मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, बिल्कुल, जब ये IMF का डील हुआ तो क्या मियां शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि क्रेडिट गोज टू खुद आर्मी चीफ? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो मुल्क का वज़ीर आज़म उसने कहा कि जी ये बदकिस्मती है, ये किया, और ये हकीकत भी है। जहां पे आप ये कह रहे हैं वहां पे मुबारक, ये हकीकत भी है कि आपके इस वक्त अगर ये स्मगलिंग, डॉलर माफिया या जखीरा अंदोजों के खिलाफ डंडा किसी ने उठाया हुआ है, तो यार इतने बाखबर हम भी है और आप भी है कि ये डंडा किसने उठाया हुआ है। वैसे ये जो बात आपने कही है, शुक्रिया की जो बात थी, जब ये नेगोशिएशन हो रहे थे तो हमारे ज़राए का कहना है कि IMF के कुछ जो ऑफिशियल है वो हॉटलाइन पे थे आर्मी चीफ से, और वो जाहिर है अगर अरबों डॉलर वो दे रहे हैं तो उसकी कोई ज़मानत चाहिए, और ज़मानत उसको पाक फौज से ही चाहिए। तो दैट्स वाई शहबाज शरीफ ने थैंक यू आर्मी चीफ को बोला था कि उसने फैसिलिटेट किया। लेकिन जो बीच में इतना लंबा वक्फा आया, ना जाने का, जाए न जाए IMF, इनमें भी बड़ी हमारी क़ुबाहतें हुई। तो कि जो हमारे जो डिसीजन जो लेट हो जाते हैं और जो चीज़ें हो जाती है, अभी अजमल साहब ने एक बात कही
کہ آگے پھر کیا سیناریو ہوگا. جو آپ نے بات کہی ہے سینیٹر صاحب کہ ہماری حکومت بن سکتی ہے بلکہ بنے گی, آپ نے تو دعوے کے ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ. ہاں کہ کے پی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, اور اچھی نمائندگی آپ کے مرکز میں بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں. آگے پھر کیا ہوگا ان حالات کو سنبھالنے کے لیے؟ تو کوئی پلان ہے نظر میں؟ پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ میں اس طرح سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی حکومت ہے اور آپ ہی کر رہے ہو, لیکن بحیثیت ایک پولیٹیشین کوئی پلان تو ہوگا ذہن میں. دہشت گردی سے کس طرح نمٹنا ہے, یہ جو اقتصادی بحران ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ جو پلان کا مثال وہ پہلے سے موجود ہے ہمارے پاس, کہ پی کے میں جو ہماری حکومت تھی مثال موجود ہے. اچھا, دلیل موجود ہے ہمارے پاس پلان نہ ہو تو پھر ہم سیاست کیوں کریں؟ صحیح, سیاست میں کیوں آئے؟ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے, امن و امان ہوگا. جس طرح 5 سال میں MMA کے دور میں KPK میں ایک دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا, ایک فرقوریت کا قتل بھی نہیں ہوا تھا, انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. باقی یہ بات کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ مثلا ہمارے لیے گراؤنڈ ہمار نہیں ہے, گراؤنڈ ہمار کیا جائے, مساوات ہو جائے, اور اس طرح جماعت اسلامی بھی چیخ رہی ہے, ادھر سراج الحق لالا چیخ رہا ہے, اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کبھی الزامات گورنر پہ لگاتا ہے, کبھی کسی پہ لگاتا ہے, حالانکہ یہ PTI کی حکومت کا حصہ تھا. گورنر جماعت اسلامی والے تو مطلب مہنگائی کے خلاف, اس کے تو مہنگائی کے خلاف بول رہے ہیں, تو گورنر کے خلاف بول رہے ہیں. مہنگائی کے گورنر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اچھا, گورنر ہاؤس کے سامنے, گورنر ہاؤس کی جو ہم مثال دیتے ہیں سینیٹر صاحب, آپ اس کو اس طرح نہ لیں, وہ اہم ایک ایمبلم ہوتا ہے نا, ایک پاور ہوتا ہے, وہ ایک نہیں لوگ میں کہہ رہا ہوں کس منہ سے وہ کہہ رہا ہے, کیونکہ MMA کی حکومت میں اس وقت 87 ارب قرضہ تھا. جب یہ وزیر خزانہ تھے اس میں PTI میں 387 تک پہنچ گیا. آپ کس منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حل کر سکتا ہوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, اس کے زمانے میں 387. یہ جماعت اسلامی والے کبھی کسی کے کیا نام ہے پیچھے وہ ہو جاتے ہیں کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. کبھی پہلے MMA کے ساتھ شامل ہو گئے, پھر PTI والے کے ساتھ شامل ہو گئے, پھر جو جمعیت کے ساتھ شامل ہو گئے, ان کو ایک سیٹ مل گئی, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ MMA میں جماعت اسلامی کا یہ سوچ ہے, اس طرح لوگ ہیں, اور جمعیت علماء اسلام کے اس طرح لوگ ہیں. ہمارے 17 بندے آ گئے قومی اسلامی اسمبلی میں, اور ان کا ایک بندہ آ گیا. آئندہ کے لیے ایک کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی. صحیح, دگنی پالیسی اپنا رہے ہیں. چلے سینیٹر میاں محمد حسین صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. اس پہ آگے بھی موقع ملے گا, اس سے بات کریں گے. اجمل صاحب بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, بڑے دنوں بعد شکریہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام خیبر ایٹ 8. اگلے نشریات میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.